मॉर्निंग। सत सवेरा में मैं मौजूद हूँ आपकी सुबह को मज़ीद हसीन बनाने के लिए, खुशगवार बनाने के लिए, मज़ेदार बनाने के लिए एक डिफरेंट सा टॉपिक लेकर और कुछ नए मेहमानों के साथ जिस पर बात करना आज के दौर के हिसाब से बहुत ज़रूरी है और जिसके हवाले से कुछ सीखना और समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। गुफ्तगू का हम इस तरह से आगाज़ करेंगे। आज हमने जो टॉपिक है हमारा वो है बेहतरीन कारकर्दगी मईशत को मजबूत बनाती है और आपको मकबूल बनाती है। इस हवाले से आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि बेहतरीन कारकर्दगी जो है वो हमें मकबूल और मईशत को तो मजबूत बनाती है, लेकिन उस कारकर्दगी में क्या हमें जो है वो बेहतरी लाने की ज़रूरत है। अगर हम कारकर्दगी दिखा भी रहे हैं तो किस तरीके से उसको बेहतरीन किया जाए कि हमारी जो है शख्सियत भी मकबूल हो और मईशत भी उससे मजबूत हो। और फिर हम आपसे मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे कि मेहनत जो है वो कामयाबी की सीढ़ी है, और साथ ही साथ ख़ुद एतमादी के हवाले से भी हम जानेंगे। उसके हवाले से भी यही कहा जाता है कि आप मेहनत और ख़ुद एतमादी होगी तभी आप कामयाब हो सकते हैं। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ भी करेंगे, कुछ आपकी कॉल्स होंगी, कुछ मेरे सवालात होंगे, कुछ मेहमानों की बातें होंगी, लेकिन उससे पहले मौसम के हवाले से जान लेते हैं कि आज हमें मौसम क्या इंडिकेट कर रहा है। नाज़रीन, मौसम के हवाले से जाना अब हम बात करेंगे हमारे टॉपिक के हवाले से कि बेहतरीन कारकर्दगी मकबूल और मईशत को मजबूत बनाती है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं आलिया सईद साहिबा, तज्ज़ियाकार हैं आप। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वेलकम टू द शो। आज के हमारे दूसरे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ रसूल साहब, आप माहिर तालीम हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आज की हमारी तीसरी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं सिदरा जलील साहिबा, आप कम्युनिटी डेवलपर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि बेहतरीन कारकर्दगी किस तरीके से जो है वो आपको मकबूल बनाती है, मईशत को मजबूत बनाती है। सबसे पहले सिदरा आलिया सईद साहिबा, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि बेहतरीन कारकर्दगी जैसे कि मैंने बात की कि आपको मकबूल बनाती है, मईशत को मजबूत बनाती है, किस तरह से इन डिटेल आप इसको डिस्क्राइब करेंगे? अच्छा, मैं इसको शुरू करूँगी एक शेर से। सही, जो बहुत खूबसूरत है। सही। कुछ यूँ है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, वाह, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। वाह। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि टाइम एंड अगेन बताई जाती हैं और यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स में शामिल होती हैं कि जैसे जैसे हम मेहनत करते चले जाते हैं, ना सिर्फ मकबूलियत में इजाफा होता है बल्कि हम ज़ाती तौर पे भी ज़्यादा मुतमईन और खुश रहते हैं। और ये सब चीज़ें जब मिलके बढ़ती चली जाती हैं, एक फ़र्द से एक माशरे पे और एक मुल्क की तरफ आती हैं, तो हमें ये पता चलता है कि जो कौमें मेहनत करने वाली कौमें होती हैं वो यकीनन उनकी मईशत भी उसी तरह मजबूत होती है। सही। आसिफ रसूल साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी आप किस तरह से, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है हमारे टॉपिक के हवाले से? ये बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है। मैं इसकी ना एक अपने यूनिवर्सिटी के एक्सपीरियंस से ना बात करूँगा। मेरी एक स्टूडेंट थी जायदा, उसका एक भाई था। अब ये चूँकि एक रिमोट एरिया से आए हुए थे और वहाँ पे जब ये आए तो उनके पास ना मतलब एक ही जायदा के पास कोई जोड़ा होता था, उसका भाई अरशद था, वो सारा दिन ट्यूशन्स पढ़ाता था।
اب چونکہ ان کے ماں باپ جو تھے وہ زمیندار تھے اور بہت زیادہ کوئی اس طرح ان کو سپورٹ نہیں کر سکتے تھے. یہ آئے, انہوں نے بڑی محنت سے اپنی ڈگریز کمپلیٹ کی, واپس اپنے چلے گئے, اور اس وقت زائدہ میرے خیال میں کہ سعودی عربیہ کی کسی یونیورسٹی میں بہت اچھے پیکج پہ ہے. ارشد کو میں دیکھتا ہوں, اب میں دیکھتا ہوں اس گھر کو کہ جس گھر میں صرف 2 بچے آئے, انہوں نے بہت محنت کی اور اچیو کر کے جب واپس آئے تو دیکھیں انہوں نے پورے گھر کا نقشہ ہی بدل دیا کہ آپ مسلسل محنت لگن سے رزلٹ کیا آیا کہ مطلب دونوں کے گھر میں اتنی خوشیاں, ماں باپ کتنے خوش ہوں گے. اور پھر دیکھیں کہ ایک سائیڈ نہیں ہے اس کی بڑی سائیڈز ہیں. مثلا اگلی جنریشن جو ان کی ہوگی, اب دیکھیں نا ان کا کیا ہوگا, کیسا ان کا بھی فیوچر اسی طرح بہت ہی خوبصورت. پھر ہم اسی طرح کامیاب لوگوں کی اگر دیکھتے ہیں سیریز, پاکستان میں دیکھیں, ایشیا میں دیکھیں, دنیا کے کسی ملک میں دیکھیں, اگر ان کی کیریکٹرسٹک دیکھیں نا تو وہ مطلب محنت ہے, بڑا کلیئر ویژن ہے, اور محنت ایک دن کی نہیں ہے, ایک دن کر کے چھوڑ دے, 2 دن مسلسل محنت ہے. پھر اس میں سے ہمیں جیک ما ملتا ہے, اس میں سے ایلان مسک ملتا ہے, اس میں سے ہمیں دنیا اس طرح اپنے پارٹ آف ورلڈ میں بہت سارے لوگ ملتے ہیں, اور پھر یہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. جس طرح ان بچوں کا اگر زائدہ اور تو ہمارے زائدہ مطلب یہ میٹافوریکلی اس طرح لوں گا کہ یہ بہت سارے پاکستان میں, دنیا میں بہت ساری زائدہ ہیں, بہت سارے ارشد ہیں. اب دیکھیں گھر کی معیشت کو کس طرح اٹھایا, پھر ایون اوپر لیول پہ جائیں تو اگر وہ اتنے پیسے کما کے واپس بھیج رہی ہے تو یہ یعنی کہ آپ نے بڑی خوبصورت ہی اگزامپل دی ہے ایک ایسے 2 ایسے بچوں کی جنہوں نے اپنے گھر کو جو ہے وہ محنت کر کے جو ہے وہ بہت ہی جلدی جو ہے وہ ان کو خوش کیا ہے. لیکن یہاں پہ ایک یہ بھی فیکٹر آتا ہے صرف, میں اس کے اوپر بھی بات کروں گی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت جلدی حوصلہ ہار جاتے ہیں. سدرا جلیل صاحبہ, آپ کی جانب آؤں گی کہ آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں. آصف رسول صاحب نے بہت ہی جو ہے خوبصورت بات کی کہ انہوں نے محنت کر کے جو ہے وہ بہت جلدی جو ہے اپنی فیملی کو سپورٹ کیا. آپ بہترین کارکردگی کو کس طرح سے ڈسکرائب کرتی ہیں اور وہ معیشت کو کیسے مضبوط بناتی ہے, اور وہ لوگ جو بہت ہی کم ٹائم میں جو ہے وہ حوصلہ ہار جاتے ہیں ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ تھینک یو عروج, بڑا زبردست آپ نے ٹاپک پک کیا, اور یہ تو کہتے ہیں نا یو اسپوک آر ہارٹ آؤٹ. میں کیونکہ ویمن اور یوتھ کو ریپرزینٹ کرتی ہوں اور ان کے اراؤنڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کرتی ہوں, تو میرا روزانہ کی ڈسکشن کے اندر کہیں نہ کہیں یہ ٹاپک نکلتا ہے, تو آئی کین ریلیٹ ٹو اٹ. جہاں تک ڈلیوری کی بات ہے, بیسٹ سے بیسٹ ڈلیور کرنا, آئی تھنک یہ پیشنیٹوں کا کام ہے, اور آج کا یوتھ اور آج کی ویمن اتنی پیشنیٹ ہے کہ دے وانٹ ٹو گیو دیئر بیسٹ. اس بیسٹ آئی تھنک یہ جو آپ اپنی کوشش کرتے ہیں, اسٹرگل ہوتی ہے ٹو گیو آور بیسٹ, اس میں آپ اپنے آپ کو ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں. وین یو نو اپنا جب دن کلوز کر رہے ہوتے ہیں تو یو آر دا موسٹ سیٹسفائڈ پرسن آن دا ارتھ کہ میرے سے زیادہ بہترین اس کام کے اندر اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو ایک تو سیلف سیٹسفیکشن بڑی امپورٹنٹ ہے. دوسری چیز جو آپ کمیونٹی کے اندر ایک امپیکٹ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں, جس طرح زائدہ کی اسٹوری ہم نے دیکھی, اپنی سراؤنڈنگز, اپنی کمیونٹی, آس پاس کے لوگوں کے اندر ایک امپیکٹ کریٹ کیا. اینڈ تھرڈ از بیٹرمنٹ ایٹ لارج. ہمارے ملک کا ایک بندہ بیسٹ پرفارم کرتا ہے اور ہمارے ملک کے بہاف کے اوپر ایمبیسڈر بنتا ہے اور پوری دنیا کے اندر نام روشن کرتا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو آج کے آنے والی اب جو جنریشن آ رہی ہے, اور خاص طور پہ خواتین, وہ اتنی پیشنیٹ ہیں, دے وانٹ ٹو ڈو دیئر بیسٹ ان اینی ڈومین, چاہے وہ لائف اسٹائل ہے, چاہے وہ ہوم ہے, چاہے وہ ٹیکو بزنس ہے, یا کوئی بھی اور ڈومین اٹھا لیں. تو آئی تھنک یہ یو جسٹ یو نو. ہاں بالکل, یہ مین فیکٹرز ہیں جن پہ نظر کرنا ضروری ہے. عالیہ صاحبہ, آپ سے جاننا چاہوں گی کہ بے شک بہترین کارکردگی جو ہے وہ معیشت کو مضبوط بناتی ہے, ہمیں کیا ایسی کارکردگی میں بہتری لانی چاہیے, اور وہ کون سی کارکردگی ہے جو معیشت کو مضبوط بناتی ہے؟ اچھا, جب ہم محنت کی بات کرتے ہیں نا, تو کچھ کانسیپٹس جو ہیں وہ ماڈرن ٹائمز کے ساتھ میں چینج ہوئے ہیں. نئی دنیا میں اسپیشلی پوسٹ کووڈ جب آپ بات کرتے ہیں, تو جتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ میں وقت ضائع کرنے کے بھی اتنے ہی طریقے جو ہیں ایجاد ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو پھر یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ایک تو ہم محنت کریں, ورک ہارڈ, لیکن ورک اسمارٹ بھی بہت ضروری ہے. بالکل. جب آپ اگر مثالیں لیں, ہم مختلف جگہوں کی مثال لیتے ہیں, آپ کولو کے بیل کی مثال لیجیے, کتنا محنتی ہے. بالکل ایسے. 24 گھنٹے وہ ایک سرکل میں گھومتا رہتا, لیکن اس کے باوجود کولو کا بیل جو ہے وہ جنگل کا بادشاہ نہیں ہے. جنگل کا بادشاہ شیر ہے, کیونکہ وہ نہ صرف ورک ہارڈ کرتا ہے بلکہ وہ ورک اسمارٹ کرتا ہے. اب ورک اسمارٹ جو ہے نا, اس کی کچھ ڈیفینیشن. ورک اسمارٹ یہ نہیں ہے کہ آپ شارٹ کٹ ڈھونڈنے لگیں گے. ورک اسمارٹ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے کو پرابلم دینے لگیں گے.
یا کسی دوسرے کو گرانے کی کوشش کریں گے. اس ڈائنامک کی سب سے امپورٹنٹ بات اور اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ جب آپ محنت کر رہے ہوں اور سخت محنت کر رہے ہوں تو آپ کے آس پاس جو لوگ محنتی ہیں آپ انہیں بھی اپریشیٹ کیجیے. صحیح, یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو کچھ تکلیف دینے کی یا ان کی محنت کو کم کرنے کی کوشش کریں, ان کے ساتھ مل جائیے. ملک کو بڑھانے کے لیے صحیح ٹیم بلڈنگ ضروری. صحیح, بہت ہی خوبصورت بات آصف رسول صاحب عالیہ صاحبہ نے کی ہے کہ محنت تو آپ کر ہی رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ محنت کیا واقعی رنگ لائے گی یا اس میں کچھ اسمارٹنیس دکھانے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے محنت تو کر رہے ہیں لیکن کیا وہ رنگ لائے گی. اس کا جواب بھی میں آپ سے لوں گی. ایک بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آ کر یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. محنت کی, خود اعتمادی کی اور بہترین کارکردگی کی, کس طرح سے آپ اپنے آپ کو مقبول بنا سکتے ہیں, کس طرح سے معیشت میں آپ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں, اس پر بات ہو رہی ہے. آصف رسول صاحب آپ کی جانب واپس آؤں گی کہ میں نے بات کی کہ محنت تو ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کیا واقعی یہ محنت جو ہے وہ رنگ لائے گی یا نہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں نے سدرا صاحبہ نے بڑا اچھا سٹارٹ کیا نا, جو ورڈ ہے وہ جو بڑا اٹریکٹ کرتا ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ بیسیکلی پیشنیٹ ہوتے ہیں, اور ان کے بارے میں ان کا جو موٹو ہوتا ہے نا وہ اگر کسی شاعر کی زبان میں کہوں تو وہ ہمیشہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ میں نے کہا نہ تھا کہ میرے ساتھ مت چلو, اب آ گئے تو پاؤں کے چھالے مت دیکھنا. اس میں سٹوری میں سٹارٹ کرتا ہوں جو سے میں سب سے زیادہ انسپائر ہوں, وہ ہے مادام کیوری کی. دنیا کی واحد خاتون ہے جس نے 2 نوبیل پرائز ون کیے. اچھا, یہ بہت ایک غریب لڑکی تھی, اس کی ماں کسی رائل فیملی میں کام کرتی تھی, وہاں پہ گئی, وہاں پہ انہوں نے نکال دیا, اور پھر اس نے جب پیشنیٹ ہو کے کام کرنا شروع کیا تو ایک ٹائم آیا کہ جب یہ یونیورسٹی کالج لیول پہ اس وقت کام کر رہی تھی تو ایک بڑے تھیسس کا جب ٹائم آیا تو ایک بڑی کلیئر ڈویژن تھی کہ جتنے مطلب رائل کلاس یا انفلوئنشل فیملیز کے بچے تھے ان کو بڑے اچھے سپروائزر مل گئے. اس کو کوئی نہیں لیتا تھا کہ تم بہت غریب ہو, نہیں کر سکتی. تو اب وہ ایک سائڈ پہ یہ ہوا کہ جو آپ بچے اچھی فیملیز کے تھے یعنی انفلوئنشل مطلب اس حوالے سے پیسے جیسا تھا, ان کو ٹاپ کے سپروائزر ملے ہیں, اور ایک مطلب غریب لڑکی ایک استبل میں اپنا ایکسپیریمنٹ کر رہی ہے. تو اس کے ساتھ ایک دوست تھا, اس نے کہا اس کو چونکہ بیمار ہونا شروع ہو گئی تو اس نے کہا کہ مادام کیوری اس طرح کرتے ہیں کہ ہم اس کو نا ایکسپیریمنٹ کو ختم کر دیتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کوئی ارننگ کریں گے, جب ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے نا پھر ہم آگے کام. اب وہ کام کی دھنی تھی جو میں نے نکالنا کہا تھا کہ میں نے کہا نہ تھا کہ میرے ساتھ مت چلو. مادام کیوری نے اپنا جاری رکھا, پھر جب اس کے اپنی فائنڈنگ ملی واپس یونیورسٹی میں, دنیا شاک ہو گئی کہ کیا کمال کر دیا. پھر وہی سارے سپروائزر پروفیسرز آ گئے, تو دنیا کی بڑی بڑی فارماسیوٹیکل کمپنیز آ گئیں کہ یہ فارمولا ہمیں دے دیں. اس میں سے ایک جرنلسٹ کھڑا تھا, اس نے بڑا اچھا کویسچن کیا کہ مادام کیوری آج تو لگتا ہے کہ دنیا کی ریچسٹ خاتون بھی بن گئی ہے, انفلوئنشل بھی بن گئی ہے, تو مجھے بتا میں تمہاری پہلی لائف کو بھی جانتا ہوں تو کیا کہو گی. اس نے کہا جی میں یہ کہوں گی کہ میں جس وقت ہاسٹل میں رہ رہی تھی میرے پاس ایک ہی جوڑا ہوتا تھا, اور میں نے جو پہلے دن اپنا ٹائم ٹیبل بنایا تھا نا وہ یہ تھا کہ پڑھائی لکھائی کے علاوہ میں جو کام بھی کروں گی وہ ویسٹ آف ٹائم ہوگا. اور اس کے ایفیکٹ ایسے آتے تھے کہ میں 1-2 دفعہ کلاس میں بے ہوش ہو گئی. تو پروفیسر نے ڈاکٹر کو بلا لیا وہاں پہ کہ یہ اس کی کیا وجہ ہے, تیسرے دن بے ہوش ہو جاتی ہے. تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ نا خوراک نہیں لے رہی. تو اس پروفیسر نے پوچھا کہ مادام کیوری یہ کیا مسئلہ ہے. اس نے کہا سر میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا, اسکیجول میں ہے ہی نہیں. میں شام کو نکلتی ہوں, جو ادھر ادھر چھوٹا موٹا یہ باہر رکھتے تھے نا بچے بچا ہوا کھانا, اور کبھی کبھی تو یہ کتے بلیاں پہلے آ جاتے ہیں وہ رگڑ جاتے ہیں, تو میرے پاس نہیں بچتا. پھر انہوں نے کہا کہ ہم پرووائڈ کریں گے. یہ تھے کہ جید مسلسل ایک اسپیسیفک ڈائریکشن, اس کے لیے پھر ایک بہت اچھا مطلب آپ کا ویژن ایک کلیئر ہونا چاہیے جس پر آپ محنت کر رہے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ جو ہے وہ آپ وہ کامیاب ہو ہی جاتے ہیں. اس کے لیے ایک پورا پیراڈائم تھوڑا سا بنتا ہے کہ مثلا آپ کا پیشن ہے, کیا آپ کو اس طرح کا انوائرمنٹ ملا, اچھا انوائرمنٹ ملا, انوائرمنٹ کے بعد آپ کو بڑے ٹاپ کے کوچز اچھے چاہیے جو آپ کو سپروائز کریں. صحیح. آصف رسول صاحب اس پر بھی میں واپس آؤں گی اور آپ سے پوچھوں گی کہ کس طرح سے جو ہے وہ سپروائزر جو ہیں وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں بچوں کو. سدرا جلیل صاحبہ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ آج کل ورک فرام ہوم ہے, آن لائن جابس کا جو رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے, تو یہاں پہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ آپ کس چیز کی لیکنیس دیکھ رہی ہیں
क्योंकि जाहिर सी बात है जब फिज़िकली ऑफिसेज बंद हो गए हैं तो मईशत को तो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर रही है उससे, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और ख़ास तौर पर वेमेन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है इसके लिए। बहुत सारी ख़वातीन घर बैठे बिजनेस करती थी, लेकिन बिजनेस करके मार्केट के अंदर लेकर आती हैं। अब क्योंकि मार्केट क्लोज है तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। लेकिन जिस तरह आलिया साहिबा ने बात की, अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करें तो देयर आर टूल्स एंड टेक्नोलॉजी आउट देयर जिनको यूज़ करके आप बड़े ज़बरदस्त तरीके से स्केल अप कर सकती हैं। सही। तो समटाइम्स मैं ये कहूँगी कि मेहनत खाली अकेले काफ़ी नहीं होती, आपने राइट मोमेंट के ऊपर राइट प्लेटफॉर्म को यूज़ करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो आजकल के दौर में जहाँ जहाँ हमें पोस्ट पैंडेमिक जिस तरह लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, हम देख रहे हैं कि नए नए डिजिटल मीन्स आ रहे हैं, सोशल मीडिया की हेल्प के थ्रू बहुत सारे बिजनेसेस, खवातीन, स्टूडेंट्स, बच्चे, टीचर्स, कोई भी प्रोफेशन उठा लें, उन्होंने अपने बिजनेसेस को कन्वर्ट किया डिजिटल के ऊपर और अब तमाम दुनिया तक उसकी रसाई हासिल है। तो एक तरफ जहाँ मईशत एक पैंडेमिक की वजह से इफेक्ट हुई है, ऑन द अदर हैंड ई कॉमर्स जैसी इंडस्ट्री एकदम बूम की है और मईशत के अंदर बहुत ज़बरदस्त वैल्यू ऐड कर रही है। छोटी सी बात अगर इसमें मैं और ऐड करूँ कि मेहनत के साथ साथ इम्पैक्ट क्रिएट करना बड़ा ज़रूरी होता है। सही। तो हार्ड वर्क आप करते हैं, लेकिन अगर आप अकेले बैठ के घर में कहीं मेहनत कर रहे हैं तो प्रॉब्ली शायद वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं है। आपकी मेहनत के थ्रू कितनी और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं, आप कितने लोगों के लिए ज़रिया माश क्रिएट कर रहे हैं, आई थिंक ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है और यही इवेंचुअली पूरे मुल्क की या पूरी दुनिया की ओवरऑल इस हवाले से एजुकेट करने की ज़रूरत है कि आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ आपको चीज़ें भी देखने की ज़रूरत है। आप अकेले बैठ के जो घर में जो है उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते। सिद्रा जी साहब ने ई कॉमर्स की बात की, तो आलिया साहिबा मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनली जो है वो कंपनीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं और ई कॉमर्स का जो है वो बहुत ज़्यादा रुझान देखने में आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ इसके साथ एक नेगेटिव फैक्टर भी हम लोग देख रहे हैं हैकर्स की जानिब से कि जी हैक की जा रही हैं चीज़ें, आपका पर्सनल डाटा है, आपकी कंपनीज़ डाटा है, तो ये किस तरह से मईशत को नुकसान पहुँचा रहा है? अच्छा, डिजिटल सिक्योरिटी जो है ना, जब डिजिटलाइजेशन आ गई है, ऑनलाइन चीज़ें आ गई हैं, अब हर शख्स जो है उसके हाथ में एक स्मार्टफोन हो, बिल्कुल ऐसे ही सबसे पहला गैजेट जिससे हम हर चीज़ एक्सेस कर रहे होते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वाकई ये चीज़ मईशत को नुकसान पहुंचा रही होती है। वो लोग जो डिजिटल सिक्योरिटी की तरफ नहीं आ रहे होते, जिन्हें चीज़ों को अनचेक छोड़ा हुआ होता है, आपने इतना कीमती फ़ोन ले लिया, आप उसे खोल के एक दफ़ा उसके मैनुअल को देखें तो सही, कुछ चीज़ों को जानने की तो कोशिश करें कि आपकी चीज़ें कहाँ कहाँ जा रही हैं। मसलन लोकेशंस, मैं लड़कियों के हिसाब से बात करूँ कि आज के दौर में बिला वजह आपने लोकेशन खोली हुई so that anybody could access you. Yes, आप उसको बंद करना सीखिए, मैनुअली चीज़ों को जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत हो आप उसको करें। और मईशत में यकीनन, क्योंकि देखिए एक पूरी मईशत जो है वो मशीनरी की तरह है, हम सब उस मशीनरी के डिफरेंट पार्ट्स हैं और हम सबको काम करना होता है। अगर एक छोटा सा पुर्जा भी अपनी जगह पे परेशान होगा या वो काम करना छोड़ देगा, और उसके बिहाइंड क्या शायद रीज़न होंगे, कोई हैकर्स, कोई साइबर क्राइम, कोई चीज़, तो डेफिनेटली वो बहुत सारी चीज़ों को इफ़ेक्ट कर रहा होता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, ऑनलाइन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, तो हमें ये सीखने की भी ज़रूरत है कि हम किस तरह से साइबर सिक्योरिटी को और डिजिटल सिक्योरिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सही। आसिर रसूल साहब, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही खूबसूरती से जो आलिया साहिबा ने जो हमें बयान किया कि डिजिटल उसकी जानिब तो हम जा रहे हैं, लेकिन हमें ये ज़रूरत है कि हम टेक केयर कर सकें, हमें चीज़ों का पता होना चाहिए कि बेफजूल जो है वो हमारी लोकेशंस ना खुली हुई हैं। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं कि अगर डाटा जो है वो बाहर जा रहा है, कंपनीज़ का भी अगर हम बात करें, जैसे अभी हम रीसेंट बात करें इमरान खान साहब की, उनका भी डाटा आप लोगों ने सुना होगा कि किस तरह से हैक कर लिया गया वो, तो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो बाहर जा रही है, तो मईशत को कोई नुकसान पहुंच रहा है, ऑफ कोर्स पहुंच रहा है, लेकिन उसको ठीक करने के लिए क्या किया जाए? अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर मतलब एक ऐड करना चाहूँगा। एक तो यह है कि ये जो अवेयरनेस है इसके बारे में, ये है ही बेसिकली ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है जो हमें हैक कर। इस टेक्नोलॉजी से पहले रुझ बड़ा मुश्किल था कि किसी ह्यूमन ब्रेन के अंदर जाना, उसको पूरा फॉलो अप करना। मसलन अगर आप किसी इंसान को देखना है, उसके घर वालों से मिल लेंगे, दोस्तों से मिल लेंगे, कुछ आदत देख लेंगे, कंप्लीटली आपको पता नहीं चल सकता था। अब टेक्नोलॉजी है, इतना सेंसिटिव है काम कि मतलब हर तरह से आप ट्रैक किए जा रहे हैं। और अगर मसलन आज मार्क ज़करबर्ग मेरा डाटा किसी को प्रोवाइड कर दे तो मेरी पूरी पर्सनैलिटी किसी के हवाले कर देते हैं।
میں ہر جو کام کر رہا ہوں نا پیچھے اس کی $1 ٹریلین انڈسٹری ہے جس کو ہم ڈیٹا, اور اس میں ہم اسپیشلی جو فری ول میں دے رہے ہوتے ہیں کہ مثلاً آصف رسول آفٹر 8 مطلب جب میں 80 کا ہو جاؤں گا تو میں کیسے لگوں گا. اب جب اس ایپ کے اوپر میں جاتا ہوں تو مجھے پہلے کہتا ہے کہ جی ایک ایسا انسان ہے نا کہ کوئی اجنبی ہے, وہ کہتا ہے پہلے اپنے گھر میں مجھے گھومنے دینا, پھر میں ڈیسائیڈ کروں گا. تو یہ پوری انفارمیشن جب میں دیتا ہوں تو اس کا پھر ہم ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ جس طرح یہ بہت زیادہ شور مچا ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹائم پہ کہ اس میں بلکہ وہ بہت بڑا بائر وہ اسکیم بھی آیا کہ کس طرح انہوں نے مطلب یہ جو انڈیسائسو ووٹرز تھے ان کو فیس بک کے تھرو ٹریک کیا, اور پھر ان کو دیکھیں نا پاپ اپ ایسے بھیجنے شروع کر دیں جو ان کو ڈیسیژن میکنگ میں انہوں نے ہیلپ کیا. تو یہ تو ہے بڑا. اور پھر جس طرح آپ کہہ رہی ہیں نا چوری کی بات, مجھے اس میں بھی ایک بڑی اچھی اگزامپل ہے کہ جو باہر کی بڑی کمپنیز ہیں نا وہ خود اس کو کر رہی ہیں ایسے. اب دیکھیں ایک عام انسان جب کوئی اچھا آئیڈیا لے کے جاتا ہے, آئیڈیا وہ چوری کر لیتے ہیں اور اپنے پاس یوز کر لیتے ہیں. تو اس کی اویئرنیس بہت ضروری ہے اپنے, تاکہ آپ جتنی انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں اس کے بارے میں بہت کیئرفل رہنا چاہیے. صحیح, اس کی اویئرنیس دینا بہت ضروری ہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ معیشت کو جو ہے وہ آپ کی کارکردگی کیسے مضبوط بنا سکتی ہے, لیکن اب میں بات کروں گی, بریک پہ جا رہی ہوں, بریک کے بعد واپس جب آؤں گی تو میں بات کروں گی کہ کاروبار جو ہے ایک چھوٹا کاروبار ہے, اور آج کل ہم انٹرپرینیورشپ کے بارے میں بہت سن رہے ہیں, وہ کس طرح سے معیشت کو افیکٹ کرتا ہے. ایک چھوٹا کاروبار, ایک بڑا کاروبار, کیا اس کے نقصانات ہوتے ہیں, کیا معیشت کو فائدے ہوتے ہیں, اس حوالے سے بات کریں گے. we'll be right back after a very short break. Stay with us. جی, بریک پہ جانے سے پہلے میں نے بات کی تھی کہ ہم بات کریں گے چھوٹے اور بڑے جو کاروباری مراکز ہیں وہ کس طرح سے معیشت کو فائدہ پہنچاتے ہیں. اس حوالے سے آج ہم مہمانوں سے اپنے جانیں گے. سدرا جلیل صاحب, آپ کی جانب آؤں گی کہ ایک چھوٹا کاروبار ہے, ایک بڑا کاروبار ہے, ہم معیشت کی بات کر رہے ہیں کہ اس کو کس طرح سے جو ہے وہ فائدے پہنچتے ہیں. کس طرح سے آپ سمجھتی ہیں کہ ایک چھوٹا کاروبار اور ایک بڑا کاروبار جو ہے وہ معیشت کو فائدہ پہنچاتا ہے؟ دیکھیے, بڑے کاروبار نے تو بہت ویلیو ایڈ کی ہے. ظاہر نمبر آف جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہوتی ہیں, آپ کی نمبر آف یونٹس نکلتے ہیں روزانہ کے, ماہانہ, سالانہ. ظاہر جب اس کو کنزیومر مارکیٹ میں وہ جاتا ہے, لوگ خریدتے ہیں, پیسہ روٹیٹ کرتا ہے پورے مارکیٹ کے اندر. لیکن چھوٹے کاروبار کی اہمیت بڑی زیادہ ہے. 2-3, ایک تو نمبر 1 کہتے ہیں نا نیسیسٹی از دی مدر آف انوینشن. پینڈیمک میں ہم نے دیکھا بہت سارے نئے بزنسز کریٹ ہوئے. پہلے شاید لائف اسٹائل, فیشن یا ایون ہوم بیسڈ جو سروسز آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں ان کی پہلے شاید کبھی ضرورت نہیں پڑتی تھی, میڈز آتی تھی, مل جاتی تھی. لیکن پینڈیمک میں ہم نے دیکھا کہ کیونکہ ہر کوئی گھر میں بیٹھا ہوا تھا, نیڈ تھی, لوگوں نے نئے پورٹلز, ٹولز نکالنے شروع کیے کہ میڈز ڈھونڈتے ہیں, پلمبر ڈھونڈتے ہیں, الیکٹریشین ڈھونڈتے ہیں, ضرورت پڑتی گئی اور لوگوں نے نئے سولوشنز کریٹ کرتے رہے. لیکن آن دا ادر ہینڈ اگر ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے, ہمیں ڈیولپمنٹ میں کافی ٹائم لگے گا. بے شک ہماری گورنمنٹ بہت ایفرٹس کری ہے, اسپیشلی پچھلے 3-4 سالوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے ڈراسٹک چینجز ہیں. لیکن آن دا ادر ہینڈ میرا خیال ہے پبلک سیکٹر, ایون ہمارے جیسے لوگوں کی بھی ان پٹ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کہ ہم کیسے انڈسٹری کو ایوالو کرتے ہیں. تو اس میں جو ہماری طرف سے 2 سینٹس ایڈ ہوتے ہیں وہ یہ کہ ہم جو ینگسٹرز ہیں جن کے لیے شاید گورنمنٹ کی پرووائڈ کردہ جاب اپرچونیٹیز اتنی نہیں ہیں, ہم ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ جب آپ یونیورسٹی سے باہر نکلیں تو آپ اپنے یونیورسٹی پروجیکٹس کے اندر ہی سسٹینیبلٹی اینگل دیکھیں, آپ کس طرح ان پروجیکٹس کو, ریسرچز کو بزنس میں کنورٹ کر سکتے ہیں. صحیح, تاکہ آپ ہی اپنی جیسی اور کلاس فیلوز, اپنی ہی کلاس کے 30 یا 40 اور گریجویٹس کے لیے اپنی بزنس کے اندر جاب اپرچونیٹی کریٹ کریں. جب آپ واپس اپنے علاقوں میں پڑھنے کے بعد, جیسے اسلام آباد میں تقریباً 30-35 یونیورسٹی ہیں, پورے پاکستان سے بچے یہاں آتے ہیں, پڑھتے ہیں, پھر اپنے علاقوں کی طرف واپس جاتے ہیں. تو جب آپ اپنے علاقے میں جائیں, آپ صرف ایجوکیشن لے کے نہ جا رہے ہوں, آپ کوالیفیکیشن, ایک بزنس آئیڈیا لے کے جائیں, اپنے علاقوں میں اس کو ڈیولپ کریں, اپنے ہی علاقوں کے لوگوں کے لیے جاب اپرچونیٹیز کریٹ کریں. آئی تھنک اسی طرح کرتے کرتے یہ سرکل بڑا ہوتا جائے گا, اور رادر کہ ہم ایک سرکل کے اندر سے ہی ایک دوسرے سے پائے کا شیئر لے رہے ہوں, ہم کیوں نہ اس سرکل کو بڑا کریں اور اوور آل پاکستان کی اکانومی کے اندر افیکٹ لے کر آئیں. صحیح, بہت ہی خوبصورت بات کی, کیوں نہ اس سرکل کو بڑا کیا جائے اور آئیڈیاز کو شیئر کیا جائے. عالیہ صاحبہ, میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ بات ہو رہی ہے جی معیشت کی, مضبوط ہوگا, نوجوانوں کو اس میں کردار ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ ایجوکیشن سسٹم کی اگر میں بات کروں تو ایجوکیشن سسٹم میں پڑھ تو بزنس اسٹڈیز رہے ہوتے ہیں, مگر جب وہ نکلتے ہیں, جب وہ آگے رہتے ہیں, وہ جابس کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ اچھا, اب جو بھی ہماری ڈسکشن ہوگی نا, جو ہم اوور آل جہاں پہ بھی دنیا میں ہو رہی ہے, وہ سب کی سب پوسٹ کووڈ ایرا کو سامنے رکھی ہوگی.
میرے خیال میں جو سب سے زیادہ سیکٹر نے بوم کیا وہ ہیلتھ سیکٹر تھا. بالکل ایسا. اور جو سب سے زیادہ ڈاؤن گیا ہے جو چیز وہ ہمارا ایجوکیشن سیکٹر کی ہے. بالکل. کیونکہ جتنے اسکولز اس وقت میں کالجز یونیورسٹیز بند رہی ہیں, بچے گھر بیٹھے رہے ہیں اور اس طرح سے لنکڈ نہیں رہے, تو اس وقت میں پورا سیناریو جو ہے نا اوور آل وہ چینج ہو گیا. صحیح. اب کیا ہے کہ آن لائن کلاسز تو بڑے بچوں نے لے لی, خیر کچھ تو بچے جو دور دراز علاقوں میں وہ تو اس سے بھی محروم رہ گئے, لیکن یہاں پہ جو شہر میں جن بچوں نے کلاسیں لی تو وہ اشفاق احمد کی ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ زندگی میں نا کہیں نہ کہیں کچھ لوگوں کو نا کتا پیچھے پڑ جاتا ہے. اچھا. کتا پیچھے پڑنا از لائک کہ آپ کے پیچھے کتا پڑتا ہے اور آپ بھاگنا شروع کریں. تو ہمارے جو نوجوان ہیں نا ان کو بھی کتا پیچھا پڑنے کی ضرورت ہے کہ وہ بھاگیں, بھاگتے چلے جائیں, یعنی کہ ان کو بوسٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کسی مقام پہ پہنچ گئے. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ساری چیزیں چلنی ہی نوجوانوں کے ہاتھ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس پینڈیمک کی وجہ سے کیا نوجوان سست روی کا شکار ہو گئے ہیں؟ یقیناً اگر آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں تو جیسے کہ سوشل جو میڈیا ہے وہ بہت زیادہ اوپر آ گیا, جبکہ فزیکل ایکٹیویٹی اتنی ہی زیادہ ضروری ہے. مثلاً پوسٹ کووڈ یہ بھی تو ہوا کہ بہت سے نوجوان جو تھے ان کے سونے جاگنے کے اوقات جو تھے وہ خراب ہو گئے, لیکن بہت سے ایسے نوجوان تھے جو بوسٹ آیا. اس وقت میں کتنے رائڈرز سامنے آئے جو فوڈ ڈیلیوریز کر رہے, جابس کریٹ ہوئی, انٹرپرینورشپ آئی, نئے طریقے, جدت پسندی, انوویشن, کریٹیوٹی. یہ جو اب ٹائم ہے نا یہ اس میں بیسک سکلز کو نئے طریقے سے پریزنٹ کرنے کا, اس میں سب سے امپورٹنٹ رول نوجوانوں کا ہے جو ہماری معیشت کو مضبوط بنا. صحیح, نوجوانوں کو رول ادا کرنے کی بہت ضرورت ہے. آصف رسول صاحب, معیشت کی تو بات ہو گئی, اب میں آؤں گی کہ محنت اور خود اعتمادی جو ہے وہ کامیابی کی سیڑھی ہے. آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آج کل جو ہے وہ بہت محنت تو کی جا بھی رہی ہے ایک طریقے سے, لیکن بچوں میں خود اعتمادی کا عنصر جو ہے وہ بہت کم پایا جا رہا ہے. بچوں میں اس عنصر کو کیسے پیدا کیا جائے؟ اس میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی سٹوری سے سٹارٹ کروں گا کہ ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ آیا بڑے ریموٹ ایریا سے, گلگت کے کسی ایریا سے. اب جب وہ فرسٹ سیمیسٹر میں آیا تو انگلش اس کے لیے بڑا پرابلم تھی کیونکہ اس کی اپنی لوکل لینگویج میں اس نے بیسک ایجوکیشن حاصل کی تھی. لیکن جب وہ بچہ آیا اور اس نے کوئی اپنا گول سیٹ کیا درمیان میں, آپ یقین مانیں کہ جب 5ویں 6ٹھے سیمیسٹر میں اس کو ملا صحیح ایکسیلنٹ کمیونیکیٹر, صحیح, اور اب وہ بلکہ 7ویں 8ویں میں تو جہاں پہ جاتا ہے آڈینس کو مطلب کنونس کرنا. اب ہوا کیا, جب آیا تو اس کا ایک بڑا پیشن تھا کہ میرا نا مطلب باقی جس طرح میرے کزنز ہیں میں انہی کی طرح بولوں. صحیح. اب یہ بڑے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے, بڑے بچوں کی, لیکن میں اس میں ایک چیز ہمیشہ ایڈ کرتا ہوں کہ جب بھی کسی انسان کی آپ گرومنگ کروانا چاہتے ہیں نا, جب تک وہ کسی پروسیس میں نہیں لگے گا تب تک نہیں ہوگا. خواب خیال والے بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور اس طرح بیٹھے رہتے ہیں, ویٹ کرتے رہتے ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگوں کو کام ملتا ہی نہیں ہے اور کچھ لوگوں کو فرصت ہی نہیں ہوتی کام سے, تو ایک مائنڈ سیٹ تو ہے. اب اس سے میں نے پوچھا کہ یہ کیسے چینج آ گیا. اس نے کہا کہ سر میں نے نا یوٹیوب کے اوپر ریگولر لیکچر دیکھنا شروع کیے, میں نے انگلش لینگویج سننا شروع کی, اور پھر میں اپنے نوٹس بناتا تھا, پھر میں مختلف کلاسز میں جاتا تھا, وہاں پہ خود ہی, بلکہ میں جب بھی کلاس آتی تھی تو میں پہلے کھڑا ہو جاتا تھا, تو میں تھوڑی دیر بولتا رہتا تھا. اس سے اگر ہم اس سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کریں نا تو ہمارے یہاں میں ہمیشہ اسٹوڈنٹ سے بھی ایک کوشچن کرتا ہوں کہ آپ پورے دن جتنا ٹائم بھی یوز کرتے ہیں آپ صرف مجھے ریشو بتا دیں کہ آپ نے اپنی امپرومنٹ کے لیے سوشل میڈیا کتنا یوز کیا. صحیح. کیا یہ صرف انٹرٹینمنٹ پرپز ہے؟ اور ہمارے یہاں پاکستان میں انفارچونیٹلی چاہے بڑے ہیں چھوٹے ہیں, جو بہت ایک بڑی تعداد ہے نا لوگوں کے روز, وہ صرف اس کو یوز کر رہی ہے انٹرٹینمنٹ پرپز ہے. ٹک ٹاک دیکھ لیا, ویڈیو دیکھ لی, اپنی گرومنگ کے لیے نا آپ ویلیو ایڈیشن ڈیلی اگر آپ کریں تو وہ کوئی نہیں کر رہا ہوتا. یہ ایک بڑی ضرورت ہے کہ اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر نکھار آتا ہے, آپ کی اپنی صلاحیتوں کی نکھار آتا ہے. پھر جس طرح میں اسپورٹس سے بڑی اگزامپل دیتا ہوں, مثلا یہ سرینا ولیمز, یہ 2 سسٹر ہیں ٹینس کھیلنے والی, تو ان کے والد اور والدہ بڑے غریب تھے. وہ کہیں ٹی وی دیکھ رہے تھے تو کسی اسپورٹس مین کو نا انہوں نے ایک چیک دیا. اچھا یہ بڑا خوش ہوا ان کا والد کہ اچھا اتنا پیسہ آتا ہے اسپورٹس سے, تو اس نے نا ایک پلان بنا لیا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو اس میں لگانا ہے. تو پھر وہ مطلب جو ہی اللہ میاں نے اس کو نوازا, پھر اس نے ان کے لیے اسی پہلے خود سیکھا, دنیا جہان کے آرٹیکلز پڑھے, اس کے اوپر ویڈیوز دیکھی, پھر جب وہ چھوٹی چھوٹی تھی ان کو وہ اپنا اسی طرح کا انوائرمنٹ دیا, اور پھر وہ 8-8 10-10 13-13 گھنٹوں تک چلے گی پریکٹس. اور پھر آج
ہم دیکھتے ہیں کہ نکلتی ہے سرینا ولیم اور جب وہ گراؤنڈ میں کھڑی ہوتی ہے تو خود اعتمادی کمال کی نظر آتی ہے. یعنی کہ ہم لوگ سوشل میڈیا بھی یوز کریں, ڈفرینٹ چیزیں بھی یوز کریں, اپنی گرومنگ کرنا بھی ضروری ہے, اپنے آپ پہ خود اعتمادی بھی لانے کی ضرورت ہے. سدرا صاحبہ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ایک محنت کرتے ہیں لوگ, خود اعتمادی بھی, لیکن اس میں آپ کو کیا کردار ادا کرنا ہوتا ہے, ایک فرد کو کیا کردار ادا کرنا ہوتا ہے کہ اس کی خود اعتمادی میں بھی بہتری آئے اور وہ کامیاب بھی ہو جائے؟ دیکھیں, ایک تو آپ کو جو بیسک نالج یا اسکل سیٹ ہے نا, وہ آپ کو اکیڈیمیا یا جہاں پر بھی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ مل جاتا ہے. صحیح. شو سے پہلے ہماری چھوٹی سی ڈسکشن چل رہی تھی اور میں اس کو بڑا اسٹرانگ بلیو کرتی ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ نا آپ کی تربیت یا آپ خود کتنا ایکسپیرینس سے لرن کرتے ہیں وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. صحیح. تو میری اگر زندگی میں جو مجھے ایکسپیرینس ملا ہے اس میں میرے پیرنٹس کا بہت زیادہ رول ہے. مجھے لگتا ہے میرا میتھس کیلکولیشنز بہت اسٹرانگ ہے, میری میموری بہت اسٹرانگ ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب میرے والد صاحب اسکول سے پک اینڈ ڈراپ کرتے تھے تو ہم نمبرز ایڈ کرتے تھے, گاڑی آگے جا رہی ہے اس کا نمبر ایڈ کرو, یہ پریکٹسز تھی جو ہم سیکھنے کے ساتھ ساتھ اپلائی بھی کر رہے تھے. سملرلی مجھے نئے انیشیٹوز لینے سے ڈر لگتا تھا. یہ کانفیڈنس جو تھا مجھے میری والدہ نے بلڈ کیا. ہر نیا کام گھر میں کرنا ہے, کچھ بھی نیا ہونے لگا ہے تو ٹیک دی انیشیٹو, غلطی کر لی ہے ریپیٹ اٹ, بی کنسسٹنٹ, بار بار کرو, کوئی بات نہیں. اور وہ ہوا یہ کہ وہ ایک ہیبٹ بن گئی, عادت بن گئی. اب کیونکہ پیرنٹس اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگاتے جتنا آپ کو ارلی چائلڈہڈ میں لگاتے ہیں, لیکن کیونکہ وہ میری ہیبٹ بن چکی ہے, ناؤ آئی آسک مائی کالیگز اینڈ پیئرس کہ اچھا آپ, میں نے ٹریننگ دے دی لیٹس سے, اب مجھے اس میں سے میری ویکنیسز آئیڈینٹیفائی کر دیں. صحیح. بٹ مائی پوائنٹ ہیئر از کہ جب تک آپ کے اندر خود ول نہیں ہے ان آرڈر ٹو آئیڈینٹیفائی کہ آپ کی اپنی ویکنیس کیا ہے, آپ اس کے اوپر کام نہیں کرتے اور آپ اوپن نہیں ہیں ٹو ایکسیپٹ دا چینج ان یور لائف, تب تک آئی تھنک محنت بھی شاید اتنی کارآمد نہیں ہوتی. صحیح. تو محنت کے ساتھ ساتھ اس کو اپلائی کرنا, امپیکٹ کرنا, کولیبوریٹ کرنا لوگوں کے ساتھ اور جاننا کہ آپ کو کہاں پر چینج لانے کی ضرورت ہے, یہ ساری چیزیں مل ملا کے آپ کو ایک سکسیزفل پرسن بناتی ہیں. صحیح. یہ ساری چیزیں مل کر جو ہیں وہ آپ کو سکسیزفل بناتی ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو ضرورت ہے خود مختاری کی اور خود اپنے اندر ول پیدا کرنے کی. جب تک آپ کے اندر ول نہیں ہوگی کام کرنے کی تب تک جو ہے وہ محنت بھی جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکے گی. ایک بریک کے جانے پڑیں گے, بریک سے واپس آ کے یہی سے گفتگو کا سلسلے کو بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی, بات ہو رہی ہے محنت کی, خود اعتمادی کی, اور بچوں میں خود اعتمادی کس طرح سے پیدا کی جائے اس پر بات ہو رہی ہے. آصف رسول صاحب, آپ کی جانب آنا چاہوں گی کہ یہ تو کہا جاتا ہے کہ محنت جو ہے وہ کامیابی کی کنجی ہے, پریکٹیکل لائف میں کس حد تک اس میں سچ ہے؟ آپ دیکھیں کہ دنیا میں نا ہر انسان بیسیکلی نفع کے لیے دیکھ رہا ہوتا ہے. مثلا آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہی ہیں, میں کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہا ہوں, تو اگر میں کسی اچھی کمٹمنٹ کے ساتھ کام کر رہا ہوں, اگر میں ایفیشینٹ ہوں, میں پروڈکٹیو ہوں, تو آبویسلی میرے اوپر جو باسز بیٹھے ہیں اس کو اپریشیٹ کریں گے, کیونکہ ایک ویلیو ایڈیشن ہو رہی ہوتی ہے ان سائڈ آرگنائزیشن, اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ بھی آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں. مثلا ہم ہر روز ہمارا بہت سارے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کمٹمنٹ پی این کی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کتنا ہے, دل سے رسپیکٹ ہوتی ہے کہ سارا دن بھاگتا ہے, اس کا پسینہ نکل رہا ہوتا ہے. اسی طرح باقی لوگ بھی جتنے کوئی کمٹمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں نا, ظاہر سی بات ہے ان کو بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے. جس طرح ہم گھروں میں دیکھیں کہ بچے جو بہت زیادہ پروڈکٹیو ہوتے ہیں, ماں باپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے, اور ماں باپ ہمیشہ ان کے بارے میں بڑا مطلب ان کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی تو ہمیں اپنے گھروں میں جو ٹریننگ دینی چاہیے وہ یہی دینی چاہیے. اور ایک اکیڈیمیا کا جو تھوڑا سا پرابلم آتا ہے نا, ہم سارے جو سیکٹر ہیں نا اس میں ایک ہی چیز سکھا رہے ہیں, کامیابی. صحیح. کامیابی کامیابی کامیابی. لیکن اس کو کس طرح سے ممکن بنایا جائے؟ سکھایا کہ خدا نہ خواستہ آپ ناکام ہو گئے, اگر آپ کی کوئی پرابلم آ گئے. زندگی دیکھیں اتنی زیادہ, یہ جو یونیورسٹی اسکول کالجز کے کریکلم ہے نا, یہ تو ڈے 1 جاتے ہیں تو سامنے کریکلم مل جاتا ہے. ایک اللہ میاں کی طرف سے کریکلم ہے, وہ ان نون ہے. وہ تو جب بھی اگلا مطلب صفحہ آتا ہے تو پتہ نہیں کیا ٹرائلز اور آزمائشیں ہیں, تو ہمیں بیسیکلی ان کو اس کے لیے بھی ساتھ تیار کرنا چاہیے. اور اس میں جتنا زیادہ گھر ایفیکٹیو ہے, گھر ایفیکٹیو ہے, اتنا زیادہ شاید یہ پیرنٹنگ ایفیکٹیو ہے. مثلا میری بڑی خواہش تھی کہ میرے بچوں کا, میں اکثر پروگرام میں بھی ایک شیئر کرتا ہوں کہ ایک رائٹر نے بڑا اچھا لکھا کہ میری خواہش تھی کہ جب میری بیٹی بڑی ہو, گرون اپ ہو جائے, تو مجھے نا باہر کمپنی دوستوں کی ضرورت نہ پڑے. یہ انٹلیکچولی اس لیول کی ہو. پھر اس فادر نے محنت سٹارٹ کی, اس نے اس کو بکس ریگولر مطلب پہلے ٹیسٹ ڈیولپ کیا, پھر اس بچی کا اپنا خود ٹیسٹ, اور پھر وہ پڑھنا کرتے کرتے تو ایک ٹائم آیا جب اس نے آرٹیکل لکھا کہ مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میں جب اپنی بیٹی کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو انٹلیکچولی میرے ساتھ میچ کرتی ہے. زبردست. میرے لیے وہ بڑی انسپائریشنل چیز تھی.
پیرنٹس کا جو ہے وہ رول ادا کرنا اس میں بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. تو جیسے کہ آصف رسول صاحب نے بات کی, عالیہ صاحبہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ خود اعتمادی کو پیدا کرنے کے لیے اپنے اندر کے ڈر کو قابو کرنا ہوتا ہے, اس کو کس طرح سے ممکن بنایا جائے؟ اچھا, میں پہلے تو ریلیٹ کروں گی جہاں سے یہ بات ختم ہوئی. اسٹیو جابس نے ان چند سالوں میں, پچھلے چند سالوں میں ایک نئی تھیری پریزنٹ کی ہے. وہ تھیری کہلاتی ہے ڈاٹ لنک تھیری. ڈاٹ لنک تھیری یہ ہے کہ زندگی میں ایک جگہ جہاں بہت سخت محنت کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کبھی وہ کامیابی آپ کو اس پوائنٹ پہ نہیں ملتی. صحیح. جس طرح ایک ڈاٹ اگر ایک جگہ پہ ہو تو وہ کچھ نہیں ہوتا, لیکن مزید ایک ڈاٹ اگر جس جگہ پہ بھی ہوگا وہ ڈیفائن کر دے گا پہلی ڈاٹ کو دوسرے سے اور بتا دے گا کہ آپ کہاں پہنچے. صحیح. یہ جو کامیابی ہوتی ہے بالکل اس طرح سے ہوتی ہے. بہت شدید محنت کے بعد اگر کامیابی نہیں مل رہی یا کچھ وقت کے لیے رکاوٹیں ہیں یا ہم کسی ناکامی کا سامنا کر رہے ہیں تو ہمیں انتظار کرنا چاہیے, کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کامیابی ہمیں اس جگہ نہیں کسی اور جگہ پہ. صحیح. ہمیں اپنے بچوں کو جتنا یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ انہیں کامیابی حاصل کرنی چاہیے, اس سے زیادہ ہمیں یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ زندگی کے بہت سے موقعوں پہ انہیں ناکامی کا سامنا کیسے کرنا چاہیے, ان میں حوصلہ کتنا ہونا چاہیے, ان میں برداشت کتنی ہونی چاہیے. سدرا جلیل صاحبہ, آپ سے اسی بات کو ریلیٹ کروں گی کہ جیسے عالیہ صاحبہ نے کہا کہ آپ کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے بچوں کو کہ ان کو اگر وہ ناکام بھی ہو جاتے ہیں تو ان کو حوصلہ نہیں ہارنا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں یہاں پہ ایجوکیشن سسٹم کا بہت رول آتا ہے؟ اگر ایک بچہ جا رہا ہے تو اساتذہ کو بھی جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں جو ہے کیا کمیاں ہیں کیا, تو اس کو کس طرح سے جو انہینس کیا جائے کہ بچے کو پتہ چلے کہ ہاں میرے اندر یہ ایبلٹیز ہیں, میں یہ کام کر سکتا ہوں. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی نا آدھے سے زیادہ انیشیٹو صرف اس لیے نہیں لیے جاتے کہ میں اس میں فیل ہو جاؤں گا. آئی تھنک یہ جو فیئر آف فیلئر ہے اس کو اگر آپ سائڈ پہ رکھ دیں اور لوگوں کو انکریج کریں, چاہے وہ بچے ہیں بڑے ہیں, ایون بزرگ بھی میں نے بہت سارے ایسے دیکھے ہیں جو نئے انیشیٹو نہیں لیتے کہ اب کیا کرنا, خدا نخواستہ یہ ہمارے ایف اینڈ برڈس اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ہم وہ انیشیٹو نہیں لیتے. آئی تھنک نیا انیشیٹو لینے کے لیے نہ کوئی ایج ہوتی ہے, نہ کوئی جینڈر ہوتا ہے, نہ کوئی ریس ہوتی ہے. اف یو ہیو اے ول, آئی تھنک یو ہیو آل دا رائٹ پاور ٹو ڈو دس. نمبر 2, دیکھیں کامیابی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بہت ریلیٹیو ہے. آپ کے لیے کامیاب ہونا پرابلی شاید نیو فیم, منی, ریسورسز, امپیکٹفل. میرے لیے کامیابی کی ڈیفینیشن شاید ڈفرینٹ ہے. سم ہاؤ ہم اپنے ہی سانچے کے اندر دوسروں کی کامیابیوں کو کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. آئی تھنک ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے کہ کامیاب پرسن وہ ہے جو اپنی زندگی سے, اپنے پیشن سے, وہ جو کچھ مرضی کر رہا ہے زندگی میں وہ اس سے سیٹسفائڈ ہے. اور اس کے آس پاس کے لوگ اگر ان کو اس بندے کے کام کرنے سے, ایکٹیویٹیز سے, فیم سے, پیسے سے اگر اس سے کوئی ویلیو مل رہی ہے تو وہ ایک بہت کامیاب پرسن ہے. صحیح. اس کامیابی کو آپ کسی بھی کوانٹیٹیو میئر کے تھرو کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. تو آئی تھنک انکریج کرنا چاہیے اپنے آس پاس کے لوگوں کے اندر. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی دسترس دی ہوئی ہے, فائنینشیل, سوشل, ایموشنل, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو کوئی بھی ہیومن یا سوشل کیپٹل نہیں دے سکتے, لیکن میں آپ کو موٹیویٹ اتنا اچھا کر سکتی ہوں کہ آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کے نیٹ ورک میں شامل رہوں. تو آئی تھنک یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. تو ان دا لاسٹ آئی ول کنکلوڈ کہ میں یہ بہت بار بار کہتی ہوں کہ یور نیٹ ورک از یور نیٹ ورتھ. تو اٹس ٹائم کہ آپ اپنے نیٹ ورک کے اندر ان لوگوں کو ایڈ کریں جو آپ کو ایک پازیٹیو انرجی دیں, کامیابی کی طرف لے کے جائیں. آپ کی کامیابی کی جو مرضی ڈیفینیشن ہو, لیکن میں آپ کو موٹیویٹ کرتی رہوں کہ آپ نے اپنے اینڈ جو بھی آپ نے اپنے لیے گول سیٹ کیا آپ نے اس کو اچیو کرنا. صحیح. عالیہ صاحبہ, بہت ہی خوبصورت بات کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جی آپ نے کن لوگوں کو اپنے سرکل میں شامل کرنا ہے اور کس طرح سے ان کی ایبلٹیز کو انہانس کرنا ہے. ہمارا ملک جو ہے وہ ایک ترقی پذیر ملک ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت میں ہمیں خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے اور لوگوں کو محنت کی جانب راغب کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, ایک شعر اس پہ میں سناؤں گی. ضرور. ہمارے بہت بڑے شاعر ہیں علامہ اقبال, ہمارے قومی شاعر ہیں, ہمیں بہت فخر ہے. ان کا ایک شعر ہے, اور ہم اگر اپنے لٹریچر کو دیکھیں نا تو ہمیں بہت سارے سوالوں کے جواب مل رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں شاہی کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا, شاہی کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا, پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد. یہ ایک ایسی بات ہے جو ہم سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے, ہم سب کو جاننے کی ضرورت ہے. کیونکہ جیسے کہ سدرا نے کہا کہ صحبت کا جو ایک رول ہے یا کمپنی کا رول ہے, ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ایک جگہ پہ آپ کو وہ نہ کر سکتا ہو. صحیح.
محنت کے ساتھ میں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کچھ ایسے لوگوں کو چوز کریں جو خود بھی محنتی ہوں. اگر آپ کچھ ایسے لوگوں کے درمیان اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں جو صرف زندگی میں شکوہ شکایت کرنا جانتے ہیں, جو سست ہیں, کاہل ہیں, تو یقیناً اس کا اثر آپ پر. آصف رسول صاحب بہت ہی خوبصورت پوائنٹ ریز کیا ہے کہ کمپنی کا بہت افیکٹ پڑتا ہے. جو نوجوان ہیں وہ اگر باہر جا رہے ہیں تو ان کو یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ جی ہم جس کمپنی میں جا رہے ہیں کیا وہ کمپنی ہمیں کسی طرح سے بھی جو ہے فائدہ پہنچا رہی ہے. اس حوالے سے آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے؟ اس میں پیرنٹنگ کا بھی بہت رول آ جاتا ہے کہ کمپنی جو بچے آپ کے جس کمپنی میں جا رہے ہیں وہ کیا آپ کو افیکٹ کر رہی ہے. ایک دفعہ صحابہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں ہوتا ہے کہ جب ہم آپ کی کمپنی سے علیحدہ ہوتے ہیں تو ہماری ایمانی کیفیت ڈفرینٹ ہوتی ہے. اب اس کو نا امپلیمنٹ اگر میں کروں کہ اگر کوئی انسان بچے کا کوئی انٹرسٹ ہے مثلا کرکٹ کی طرف ہے, فیشن کی طرف ہے, تو وہ بجائے اس کے کہ اس سے ایک اسپیسیفک سرکل میں رہے اس کو اس سرکل کی طرف آنا چاہیے. جیسا میم نے کہا کہ نیٹ ورکنگ میں وہ لوگ جو اس فیلڈ میں پیک پر ہیں, پھر آپ کو ایک انوائرمنٹ ملتا ہے. مثلا مجھے اگر جم کا شوق ہے, میں جم میں جاتا ہوں نا, تو جب انوائرمنٹ میں لوگ دیکھ رہا ہوتا ہوں نا کہ سارے جم لگا رہے ہیں, ہو سکتا ہے اگر اکیلے میں لگاؤں تو میں 10 منٹ نہ لگاؤں, لیکن وہ جو انوائرمنٹ ملا ہوتا ہے نا, ہو سکتا ہے 40-45 منٹ میں ایکسٹرا اس وجہ سے لگاتا ہوں. اور پھر ایک اور کلچر روج ہمیں بڑا ضروری ہے. میں یہ میری ایک فیوریٹ بک ہے, میں اکثر اس میں سے چھوٹا موٹا کوٹ بھی کرتا ہوں سائنس وغیرہ کے پروگرام میں. دا باؤنس میتھیو سید کی بک ہے. وہ نا ایک ایسپیکٹ دیتا ہے یہ ٹیلنٹ ورسز پریکٹس کا. اب جو ہم شروع سے ہی بچوں کو کہتے ہیں نا یہ بڑا ٹیلنٹڈ ہے, اس کے نہیں. ہمیں جو کلچر ڈیولپ کرنا ہے وہ یہ ڈیولپ کرنا ہے پریکٹس والا, کہ کس نے کتنی ایفرٹ کی ہے. اگر ہم ان ایفرٹس کو اپریشیٹ کریں گے نا تو ہمارا ایک بڑا ڈفرینٹ قسم کا کلچر ہوتا ہے. اور پھر اس میں وہ بڑی اچھی اگزامپل دیتا ہے کہ اگر کسی مثلا اسکل کے حوالے سے ہم بات کریں تو جو اب فارمولا انہوں نے دیا ہے وہ تقریباً 10,000 آورز کا ہے. کہ کسی بھی اسکل کو آپٹیمم لیول تک لے جانے کے لیے آپ کو 10,000 آورز لگانے. وہ کیسے لگانے ہیں؟ یہیں سے جو ہے میں گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں گی. ایک بریک کی جانب بڑھ رہی ہوں. بریک سے واپس آ کے آپ سے ہی گفتگو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید جی. بات ہو رہی ہے خود اعتمادی کی, محنت کی. اب ہم بات کریں گے کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ مائیں جو ہیں وہ نسل کی پرورش کرتی ہیں, ان کی تربیت کرتی ہیں. ان کا کیا کردار ہونا چاہیے, اور اگر ماؤں میں ہی خود اعتمادی کا جو ہے وہ کمی پائی جاتی ہے تو وہ کس طرح سے جو ہے وہ بچوں میں وہ پروموٹ کریں گے. آصف رسول صاحب ایک تو آپ اپنی بات کو بھی کنٹینیو کریں, اور یہی ساتھ میں پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ مائیں جو ہے وہ جو ہے نسل کی پرورش کرتی ہیں, تو ان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سے میں اپنا پہلے والا ختم کر دیتا ہوں کہ 10,000 آورز کا فارمولا ہے کہ کسی بھی اسکل کو آپٹیمم لیول پہ لے جانے کے لیے اس کے لیے پہلے ہی تو یہ ہے کہ کسی انسان کے اندر ایک اسپیسیفک ڈائریکشن میں کوئی بہت زیادہ پیشن ہونا چاہیے, جن کی آپ پہلے بات کر چکے ہیں. پھر اس کو نا بڑا اچھا انوائرمنٹ ملنا چاہیے جس میں اس کی گرومنگ بڑی اچھی ہوتی ہے. اچھا پھر ایک ٹائم ایسے آتا ہے کہ مطلب ہمیں خود چلتے ہوئے نا کئی دفعہ خود نہیں سمجھ آ رہی ہوتی, ہم اپنی خود فلاز نہیں دیکھ رہے, ہم کنفیوز ہوئے, اور ہمیں بہت اچھی اگر کوئی کوچز, ٹرینرز, یہ جو ایکسپیرینس لوگ ہوتے ہیں نا, یہ ہمیں دیکھ کے بڑا اچھا آبزرو کرتے ہیں. جس طرح ایک دیکھیں ٹینس کا کوئی پلیئر ہے, کرکٹ کا پلیئر ہے, بالر ہے, بیٹسمین ہے, تو ان کے کوچز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جس طرح عمران خان اکثر پرائم منسٹر ہمارے بتا رہے ہوتے ہیں کہ میری جو بالنگ میں نا میرا وہ ایکشن چینج کرایا گیا, وہ سڈن چینج تھا, تو اس سے کتنا بڑا مطلب وہ ایک اچھا پلیئر بن گیا. اسی طرح اگر ہم بھی دیکھیں نا کہ رائٹ کائنڈ آف انوائرمنٹ اور اچھے کوچز, اور پھر اس میں کنسسٹنٹ پریکٹس سے ہمیں جتنی یعنی اس بک سے جتنی ریسرچز ملتی ہیں, چاہے میوزیشین کی ہیں, ایتھلیٹس کی ہیں, سائیکالوجسٹ کی ہیں, مختلف شعبۂ زندگی سے لوگ آتے ہیں, اور انہوں نے صرف اتنا ٹائم لگایا ہوتا ہے کہ ایک آپٹیمم. اب ہم یہ جو پیرنٹنگ آپ نے بات کی ہے, اگر 21st سینچری کے حوالے جس طرح صدرا اور میڈم عالیہ دونوں نے اس کے اوپر ایمفیسائز کیا, ہم نے اس کو میں ہمیشہ جب بھی کوئی ڈسکشن کرتا ہوں تو وہ 21st سینچری کے چیلنجز اور اس کی اپرچونیٹیز اس کے حوالے سے. اس سے پہلے دیکھیں جب ہم پیرنٹس ٹیکنالوجی سے پہلے ہی بات کریں نا, تو آپ دیکھتے ہیں کہ میرا بچہ باہر کھیل رہا ہے تو مجھے پتا ہوتا تھا کہ گھر کے ساتھ کہیں کھیل رہا ہے, میں دیکھ رہا تھا. اچھا کن بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں, اسکول میں بھی چلیں کچھ نہ کچھ. اب آپ کو نہیں پتا کہ ٹیکنالوجی کے تھرو وہ دنیا کے کس گروپ میں بیٹھا ہے اور وہاں سے وہ کون سی فلسفی یا سائیکالوجی وہ اڈاپٹ کر رہا ہے.
यहाँ पे पेरेंटिंग माओं का अब जो है ना उनके अंदर एक अवेयरनेस बड़ी होनी चाहिए। फिर माएँ जो सबसे अच्छा काम कर सकती हैं ना, या घर से कोई अच्छी चीज़, क्योंकि पर्सनैलिटी या जो कामयाबी के हवाले से अगर हम बात करें तो वो है अच्छी आदत का होना, और ये घर से जितनी अच्छी डेवलप होती है। बाहर भी मैं ट्राई करता हूँ, तो मैंने अल्लाह ताला ने मुझे 3 बच्चों से नवाजा, तो मैं उनके ऊपर ना मैंने मतलब खुद मैं कई दफ़ा एज अ पेरेंट आप पीछे रह जाते हैं, बच्चे आपसे मांग रहे हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि इनके अंदर रीडिंग, जो मैंने पहले आपको स्टोरी सुनाई, तो मैंने उन्हें कहा जब भी हम किसी मार्केट में जाएंगे ना तो हमने एक बुक लाजमी खरीदनी है। अब यकीन करें कि मैं जब भी जाता हूँ ना तो कई दफ़ा मैं थक जाता हूँ, लेकिन उनकी ख्वाहिश होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि घर से अगर आप बहुत अच्छी हैबिट्स डेवलप कर दें, अवेयरनेस माओं के अंदर, यानी कि बचपन से ही जो है वो पेरेंट्स अगर जो है वो बच्चों की एबिलिटीज़ को पॉलिश कर दें तो वो एक जो है फ्यूचर भी में जो है वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें नजर। सिद्दत साहिबा, आसिफ साहब ने बहुत ही खूबसूरत बात की कि माओं में जो है वो अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें आज के दौर की, तो माएँ जो है वो किस तरह, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है, बच्चे ये कह देते हैं कि जी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उन पे कैसे चेक एंड बैलेंस रखा जाए कि वो पढ़ भी रहे हैं या नहीं? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अच्छा, पेरेंट्स दोनों का बड़ा इक्वल रोल होता है, वालिदा का भी और वालिद का भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी वालिदा से ज़्यादा क्लोज इसलिए होते हैं बिकॉज सोशल, ह्यूमन एंड यू नो इमोशनल नीड्स के अलावा आपकी एक नीड होती है कि आपने वेंट आउट करना होता है। फ्रस्ट्रेशन होती है, कहीं ना कहीं निकालनी है, ऑब्वियसली आप घर जाके निकालते हैं, वालिदा सामने मिलती हैं, और क्योंकि वालिदा रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती किसी भी चीज़ के ऊपर, वो सिर्फ सुन रही होती है, तो वी फील मोर अट्रैक्टिव। हम में से कोई भी जाके वालिद साहब को कभी नहीं बिल्कुल ऐसे ही कह रहा होता, बिकॉज एक नेचुरली थोड़ा सा डर भी होता है, थोड़ी सी ज़रा झिझक भी होती है। तो आई थिंक वालिदा का रोल यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आजकल के दौर में जहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रही है और ख़वातीन इतनी टेक सेवी या डिजिटल मीन्स को इतना ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ नहीं करती, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है बच्चों को मॉनिटर करना। सही। लेकिन ऑन द अदर हैंड मुझे ऐसा लगता है चाहे आप डिजिटल मीन्स को नहीं जानती हैं, उनके बारे में ज़्यादा नो हाउ भी नहीं रखती, अगर आप सिर्फ अपने बच्चों से बातचीत कर लें, सिर्फ जान लें कि वो क्या कर रही हैं, उनका पूरा दिन कैसा गुजरा, किस दोस्त से बात की, किस किस्म की बात की, उनकी क्या इंटरेस्ट है, आज के दिन में क्या नया हुआ, तो इस तरह अगर आप कम्युनिकेशन में बच्चों को एंगेज रख लें तो बच्चे बड़ी ओपनली आगे आपको खुद नए आइडियाज़, नई चीज़ें दिखा रहे होते हैं कि आज ये हुआ और ये नहीं हुआ। एक और चीज़ मैं इसके अंदर ये ऐड करूँगी कि देखिए, एक होता है जैसा ये आसिम साहब ने बात की, एक तो है माँ का कैरेक्टर, ठीक है, जो उसकी सिफात हैं, इमोशनल हैं, सुनती हैं, आपको सपोर्ट करती हैं, बहुत सारी जगहों पे हेल्प आउट कर देंगी। तो एक तो वो ये सारी सिफतें एक जो आपकी माँ है, लेकिन बहुत सारे लोग जिनकी माएँ हयात नहीं है उनको शायद माँ और बहुत सारे रूप में भी मिल जाती है। किसी को शायद बाप के रूप में मिल जाती है, किसी को बड़ी बहन या इन लॉज में, या समटाइम्स बहुत सी ख़वातीन के हस्बैंड बड़े केयरिंग एंड यू नो उनकी वो नीड्स पूरे कर रहे होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि खुदा न खास्ता अगर आपकी वालदा हयात नहीं है तो शायद आपकी ज़िंदगी में से एक चैप्टर पूरा क्लोज हो चुका है। नो डाउट कि उनका कोई नेबल बदल नहीं है, लेकिन ट्राई टू फाइंड आउट दिस रिलेशनशिप बाय गिविंग मोर एंड एक्सपेक्टिंग लेस। अच्छा, यहाँ पे ट्रस्ट बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा फैक्टर आ रहा है कि जब जाहिर सी बात है जब पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के साथ डिस्कशन करेंगे, उनका एक ट्रस्ट डेवलप होगा, तो बच्चे खुद ब खुद जो है वो उनके पास जाएंगे और बताएंगे कि हम आज क्या किया, क्या खाया, क्या पिया, किसके साथ बैठे। तो यहाँ पे ट्रस्ट का एक फैक्टर आ रहा है। आलिया साहिबा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बच्चे जो हैं, जब ट्रस्ट की बात आती है और जब डिस्कशन की बात आती है, लेकिन आजकल वो बहुत कम देखा जा रहा है, फैमिलीज़ में डिस्कशन नहीं हो रही, तो ये भी जो है वो एक बच्चों में जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने में लैकनेस है। अच्छा, ये जो डिस्कशन है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे ये डिस्कशन बिल्कुल जो बेसिक यूनिट है, जो घर है, जहाँ से आपकी तरबियत होती है और जहाँ से आपको सारी वैल्यूज़ और अख्तार मिलती हैं अपनी, आप वहाँ पे आ गए। अब मैं इसको 2 एंगल के ऊपर आपको इसके जवाब आ गए। पहली बात, मैं इसको टेक्नोलॉजी लेवल के ऊपर, जब ये आपने कहा कि ऑनलाइन चीज़ें चल रही हैं और समटाइम माँ बाप को नहीं पता होता कि बच्चा अपने कमरे में बैठा हुआ इस वक्त किस जगह पे मौजूद है। उसका एक तरीका यह है कि कुछ ऐसे लिंक्स और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन पे और अपने बच्चे के फ़ोन के ऊपर, जिसको आप लिंक कर देंगे अगर, तो आपको ये पता लग सकता है कि आपका बच्चा इस वक्त में कौन सी साइट को वॉच कर रहा है, ओपन कर रहा है, उसकी क्या एक्टिविटीज है। एंड दिस इज मच नीडेड। अगर आप ये काम खुद से नहीं कर सकते तो आप चले जाइए कहीं भी ऐसी शॉप के ऊपर चले जाएं और वहां जाके आप किसी से ये डाउनलोड करवा लीजिए। सही। दूसरे लेवल के ऊपर जहाँ पे ये बात हो रही है, क्योंकि एक तो बात यह है कि बच्चे को आपने वक्त दे दिया, लेकिन दूसरी तरफ आपने क्या बच्चे को क्वालिटी टाइम दिया? सही। क्या वो वक्त जो आप दे रहे हैं क्या वो खास एक वक्त है या नहीं? जैसे कि जिन घरों में बच्चे जो है खाना इकट्ठे खा रहे होते हैं माँ बाप के साथ मिलके,
یا کوئی شام کی چائے کھٹے پی رہے ہوتے ہیں یا کسی وقت میں کچھ یہ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ بچے شیئرنگ میں اوپن بھی ہوتے ہیں, ان میں کانفیڈنس بھی آتا ہے. شیئرنگ اگر پیرنٹس جو ہیں اپنے بچوں کے ساتھ شیئرنگ کریں گے تو الٹیمیٹلی بچے بھی ان کے ساتھ میں شیئرنگ کرنے لگتے ہیں. بچوں کو شٹ اپ کالز دے دینی, کیونکہ اس وقت میں ہمیں مسئلہ یہ ہے جہاں پہ بچوں کو ہم دیکھتے ہیں ان کو بار بار روکا ٹوکا جا رہا ہوتا ہے, ان بچوں میں کمی آ جاتی ہے. آپ بچوں کو ضرور روکیں, اگر آپ کوئی غلط چیز دیکھ رہے ہیں آپ انہیں ضرور روکیں, لیکن ساتھ میں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جب بچہ کوئی اچھا کام کر رہا ہو تو آپ اس کو ریوارڈ دیں یا آپ اس کو تعریف کریں یا اس چیز کو ریکگنائز کریں اور یہ اس کو احساس دلائیں کہ اس بچے میں اگر کوئی چیز بری ہے تو اس میں اتنی ہی اچھائی بھی موجود. صحیح. آصف رسول صاحب, جیسے کہ کہا کہ بچوں کو ڈانٹ دیا جاتا ہے, بچوں کو روک دیا جاتا ہے, کس طرح سے ہم پیرنٹس کی جو ہے وہ اس حوالے سے ان کو ایجوکیٹ کریں کہ جی مطلب ہر دفعہ روکا نہ جائے, ان کی اچھائیوں کو بھی دیکھا جائے کہ اگر وہ نیا کام کرے, کیونکہ جب آپ روک دیتے ہیں تو بچے میں ڈر بیٹھ جاتا ہے کہ جی ہمیں ڈانٹا جا رہا ہے. تو کس طرح سے اس چیز کو روکا جائے؟ اچھا, پہلے یہ جو ٹرسٹ والا آپ نے کہا نا, یہ میرا بڑا فیوریٹ ہے. اچھا, ہم دو ماڈل جو پاکستان میں مجھے بڑے کامن نظر آتے ہیں, وہ ایک یہ ہوتا ہے کہ اوپن کمیونیکیشن کے تھرو بچے آ رہے ہوتے ہیں, دوسرے ہیں کلوزڈ کمیونیکیشن. کلوزڈ کمیونیکیشن میں جہاں پہ مطلب سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑا ہے نا, اس نے کہہ دیا ہے, آپ نے ماننی ہے, اگلی بات کوئی نہیں سننی, کوئی ڈسکشن نہیں. سیکنڈ ہوتا ہے کہ جو اوپن کمیونیکیشن سے بچے آ رہے ہوتے ہیں نا, یہ ان کی آپ کمیونیکیشن کا سٹائل ہی بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے, کیونکہ ان کو ہر جگہ پہ گائیڈ ان کو سنا جاتا ہے, یہ پورا اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں. اور یہی لوگ جب بڑے ہو کے مین اسٹریم سوسائٹی کا ایسا بنتے ہیں نا, تو ان کے اندر سے تو وہی اسی طرح ہی انہوں نے کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے. اب جس میں پیرنٹنگ کا مثلا ایک ہمارے دوست ہیں وقار ملک, انہوں نے ایک بک لکھی بچے کا مقدمہ, تو اس میں سے کچھ ٹپس میں نے بھی لیے, میں نے بھی گھر اس میں امپلیمنٹ کر کے دیکھے. کہ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جس طرح ہم کلاس میں جاتے ہیں نا, تو اگر بچوں کو سٹارٹ سے ہی بڑے کلیئر رولز اینڈ ریگولیشن آپ بتا دیتے ہیں تو بچے بڑے اچھے طریقے سے فالو کر رہے ہیں, فالوور بڑے اچھے ہوتے ہیں. تو اگر ہم ان کے لیے بڑے اچھے رول سٹارٹ سے ہی کر دیں نا, تو بہت ساری جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے, مطلب مختلف ایشوز میں ایسے ہوتا ہے کہ وہ ساتھ ساتھ نا کورسپونڈ کر رہے ہیں پیرنٹس کے ساتھ. تو ہمیں جو ہم نے ڈیولپ کرنی ہوتی ہے, میں نے تو اپنے گھر میں بھی دیکھا, اوور آل لوگوں کو میں بتاتا ہوں, ایون کلاسز میں بھی ہم دیکھتے ہیں, پروفیشنلی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ جو ہی آپ کو حرکت کرتا ہے نا, پیرنٹس کے دو ریئیکشن ہوتا ہے, یا پازیٹیو ہوتا ہے یا نیگیٹو ہوتا ہے. اب آپ نے مثلا میرے ایک دفعہ بچے نے ایک الٹی چھلانگ لگائی, میں بڑا خوشی ہوتا, اس نے فوراً 2 چھلانگیں اور لگا دی ایسی. اب وہ ہر روز ایسے ہی میں جب بھی جاتا تھا تو اس کا یہ شوق تھا کہ ہر روز تالیاں بجیں گی نا میرے لیے. جب بھی آپ نے کرنا ہے تو آپ یہ میرے خیال میں بڑا ایک اچھا ماڈیول ہے کہ جتنی اچھی چیزیں وہ ڈیولپ کر رہے ہیں اس کو میگنیفائی کریں, اور جو کوئی اگر ان کے اندر نیگیٹو ہے نا تو اس کو ہائی لائٹ تھوڑا اس طرح اوپن نہ کریں, جس طرح سنپ کر دینا پبلکلی, مارنا پیٹنا, اس کو اوائڈ کر کے. وہ تھوڑا سا لینتھی پروسیس ہوتا ہے, اس کے لیے پیرنٹس کا پیشنس بہت ضروری ہے. اور بریک کی جانب بڑھوں گی اور بریک سے واپس آ کے بات کروں گی کہ اوور کانفیڈنس جو بچوں میں آج کل بہت زیادہ پایا جا رہا ہے, اس کا کیا نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے, اس پر بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. جی بات ہو رہی ہے بچوں کی, بچوں میں خود اعتمادی کیسے پیدا کی جائے. پیرنٹنگ کا رول جو ہے وہ بہت ضروری ہے, کس طرح سے بچوں کو جو ہے وہ کس کام سے روکا جائے اور کس کام پہ ان کو انکریج کیا جائے, یہ بہت ضروری ہے. آصف صاحب, ایک تو آپ جو بات کرے تھے اس کو بھی کمپلیٹ کریں, اور میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ آج کل اوور کانفیڈنس کا ایلیمنٹ بہت پایا جا رہا ہے, وہ کس طرح سے جو وہ امپیکٹ کرتا ہے آج کی نوجوان نسل پہ. اچھا, ایک یہ جو ہمارے یہاں اسکولس کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے یہاں بہت سارے اس طرح کے سسٹم آ گئے ہیں کہ وہ جو سیلف اسٹیم ہے نا وہ نیگیٹیولی اتنی زیادہ بڑھا رہتے ہیں کہ ایون مطلب اگر کوئی سب سے کم نمبر ہو کہتے ہیں کہ یو آر دا لاسٹ چیمپئن. اب یہ ایک بڑا غلط ہم ڈیولپ کر رہے ہیں, چونکہ یہ جو اب جو اکیڈیمیا ہے نا یہ بھی بزنس انڈسٹری بن گئی ہے. اب اس میں صرف ٹیچر کا کام, بہت ساری برانچز کا آپ دیکھ لیں جو ہمارے یہاں اسکول سسٹم ان کا یہ رہ گیا بچوں کو خوش کرنا. یہ کنزیومر ہے نا, اس کو خوش کرنا ہے, اگر یہ خوش رہے گا تو ہمارے پاس آتا رہے گا. جب آپ اس کی کوئی نیگیٹو یا اس
اس کی अंदर कोई लैक है उसको आप हाईलाइट करके उसको बता नहीं रहे और आप सिर्फ उनके लिए तालियां बजाई जा रहे हैं, निकाली जा रहे हैं। फिर इस तरह पेरेंट्स का भी आता है कि वो भी जिस तरह एक आता है ना कि बैलेंस नहीं रख सकते, वो मतलब अपने बच्चे हर किसी को प्यारे लगते हैं, उन्हीं की बात आप सुनते रहते हैं घंटा घंटा, जो बाकी गेस्ट बैठे हैं इस वजह से जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो पाया जा रहा है बच्चों में। मेरे ख्याल में कि बैलेंस जो नहीं रख सकते ना और मतलब अप्रिसिएशन बगैर बिला वजह और हर वक्त उनको बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। सिद्रा जलील साहब, आपसे भी मैं यही जानना चाहूंगी कि ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो बच्चों में बहुत पाया जा रहा है, क्या इसके मनफी असरात जो है वो मुरतब हो रहे हैं? देखिए आजकल का जो बच्चा है ना उसके पास इन्फॉर्मेशन और कंटेंट की बम्बार्डमेंट है। आप उसको किसी चीज से रोक देंगे, वो आपसे पहले जाके गूगल से पूछेगा, गूगल के ऊपर उसको 6 डिफरेंट ओपिनियन मिलेंगी। यहाँ पे भी एक डिस्कशन गैप आ गया। हाँ, तो बजाय इसके कि बच्चा गूगल की बताई हुई ओपिनियन को अडॉप्ट करे, आप एज अ पेरेंट या फैमिली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस बच्चे को गाइड करें। ओपिनियन 1 2 3 4 5 6, लेकिन हमारी वैल्यूज ये हैं, तो लेट्स से ओपिनियन 1 और 2 मैच करती है। अगर तुम्हारे पास चॉइस है एंड इफ यू थिंक यस यू कैन थिंक on 3 and 4 as well, बट आप उससे डिस्कशन करें, उसको एक कम्युनिकेशन के अंदर एंगेज करें। ऑन द अदर हैंड आई बिलीव कि जो ओवर कॉन्फिडेंस है उसमें बच्चे की गलती नहीं है। देखिए पानी का टैंक ओवरफ्लो क्यों होता है? छोटी कैपेसिटी के अंदर ज्यादा पानी आ जाता है तो उस पानी ने बाहर ही करना है। तो ओवर कॉन्फिडेंस की एग्जांपल भी ऐसे ही है। आपको इसका सोल्यूशन चाहिए, टेक योर किड टू अनदर कम्युनिटी, अनदर सोसाइटी दैट इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। सही, उस बच्चे के कॉन्फिडेंस को, इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को, कैलिपर को चेक करें कि क्या वो उस कम्युनिटी के अंदर सेट होता है। इसीलिए शो से पहले हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि आजकल के बच्चों को कम्युनिटी वर्क करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सही। आपको लगता है कि आपके बच्चे का एक्सपोजर एक सर्टेन डोमेन के अंदर बहुत ज्यादा हो गया, आप उसको वीकेंड्स के ऊपर हॉस्पिटल्स लेके जाएं, उसको दिखाएं कि हॉस्पिटल का प्रोसेस कैसा होता है, लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, किन किन प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं। ओल्ड हाउसेस में लेके जाएं बच्चों के, जो जिस तरह SOS विलेज वगैरह जिस तरह ये है, कम्युनिटी वर्क के अंदर, प्लांटेशन ड्राइव्स के अंदर इंक्लूड करें, ब्लड डोनेशन ड्राइव्स में लगाएं। उसका स्टिमुलस चेंज होगा, उसको रियलाइज होना शुरू होगा कि नहीं अल्लाह मियां ने मुझे शायद और बड़े मकासद के लिए भेजा है, तो प्रॉब्ली उसका कॉन्फिडेंस वहाँ से बैलेंस होकर एक नई जगह के ऊपर लग रहा होगा। इट ऑल मतलब ये सारी कहानी एंड पे क्लोज वहीं पे होती है कि एज अ पेरेंट, एज अ लीडर, एज अ सोसाइटी मेंबर आपकी जिम्मेदारी है कि आपने अगले से आने वाली जनरेशंस को किस तरीके से एंगेज करना है। आलिया साहिबा, आप ओवर कॉन्फिडेंस को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? अच्छा, मैं इसको ना 2 लेवल्स के ऊपर लेती हूँ। सही। पहली चीज़ तो ये है कि बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हैं, जैसे सिद्रा ने कहा कि उनको कुछ दूसरी कम्युनिटीज़ में ले जाना, कुछ चीज़ें दिखाना ज़रूरी होता है। जब वो कुछ ऐसे बच्चों से मिलेंगे जो शायद उनसे कमतर हैं, तो उन्हें ये एहसास होगा कि वो बच्चे जो कमतर हैं उनके मुकाबले में वो प्रिविलेज्ड हैं, बेहतर हैं। मसलन हमारे यहाँ बर्थडेज मनाई जाती हैं, मुझे याद है हमारे बचपन में हमारी बर्थडेज होती थी तो हमारे माँ बाप हमें किसी दूसरे कमतर बच्चे को भी कुछ दिलवा रहे होते थे हमारे हाथ। कमतर नहीं, खुदा ना खासा किसी और सेंस में नहीं, लेकिन वो जो लेस एडवांटेज्ड है। आप हजारों लाखों रुपया खर्च कर दें किसी ऐसी चीज के ऊपर जिसका आप बच्चे को अच्छी चीज उसको सिखाने बच्चे को देना फायदा नहीं है जी। इसके अलावा एक बहुत जरूरी बात यह है कि क्योंकि वही वाली बात है कि बहुत तरह की चीजें, इंफॉर्मेशन और चीजें हमारी तरफ आ रही हैं, हमें अपने नेशनल हीरोज को, कौमी हीरोज को ज्यादा सामने लाने की जरूरत है ताकि बच्चे उनसे सीखें कि उनकी क्या चीजें थी। अगस्त का महीना है, सबसे पहले याद करेंगे हमारे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, जो यकीन रखते थे काम 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 पर, जो काम ज्यादा करते थे और अपने काम की बुनियाद पे वो आगे बढ़ते चले गए। हम मौजूदा टाइम की बात करते हैं, अब्दुल सत्तार ईदी मेरे क्या हम सब पाकिस्तानियों के बहुत ही फेवरेट, किस तरह वो लोगों को देते थे, किस तरह वो जाफशानी के साथ, इनकिसारी के साथ अच्छी तरह से करते थे। हकीम मोहम्मद सईद जो हमारी उम्र के बच्चे हैं, हमने तो उर्दू पढ़ना, लिखना, बोलना उनसे सीखा। तो इन लोगों को बजाय इसके, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हमारी अख्तार को, हमारी वैल्यूज को, हमारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं और हमारे बच्चे उनको ज़्यादा जल्दी जो कर देंगे। आलिया साहिबा, आज के टॉपिक के हवाले से आप हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी एक लाइन में? मैं वही मैसेज देना चाहूँगी जो हमारे कायदे आज़म का था कि हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, काम काम और सिर्फ काम। सही। आसिफ साहब, आप आज के हवाले से क्या सजेशंस देना चाहेंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे? चूँकि ज़्यादातर मॉर्निंग के शोज़ में माएँ बैठी होती हैं तो आपका चूँकि बड़ा रोल होता है, बाकी भी पेरेंट्स देख रहे होते हैं, फादर भी बैठे होते हैं, कि आप बहुत अच्छी अपने घरों से बच्चों की आदत डेवलप करके निकालें ताकि वो इस मुआशरे के बहुत ही प्रोडक्टिव हों और कल कोई आपको भी याद करे कि आपने बड़ा काम किया। सही।
اور سدرا جلیل صاحبہ, آپ آج کے حوالے سے کیا میسیج دینا چاہیں گی؟ تو میرا میسیج ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے کہ ہم بہت عظیم قوم ہیں, ہم نے اپنی ویلیوز یاد رکھنی ہے اور آگے آنے والی جنریشنز کو وہ کمیونیکیٹ کرنی ہے, ہم نے اپنے آپ کو عظیم سے عظیم ترین بنانا ہے. صحیح. سدرا جلیل صاحبہ, آصف رسول صاحب اور عالیہ صاحبہ آج ہمارے ساتھ موجود تھیں. بہت ہی خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ آج ہمارے ٹاپکس کی گفتگو ہوئی. میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے ضرور آج کی گفتگو سے کچھ نہ کچھ رہنمائی حاصل کی ہوگی. زندگی میں کامیابی کے لیے جو ہے وہ 2 صلاحیتوں کا ہونا ضروری ہے, ایک کردار کی مضبوطی اور دوسرا خود اعتمادی. انسان اپنا مستقبل جو ہے وہ خود بناتا ہے اور اس کی محنت کا پھل اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عنایت فرماتا ہے. تو آپ نے اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرنی ہے, اور جن لوگوں میں یہ جذبات نہیں ہوتے ان کو کس طرح سے اجاگر کرنا ہے, کس طرح سے جو ہے وہ خود اعتمادی بچوں میں لانی ہے, اس کے لیے کس نے کردار ادا کرنا ہے, اس کے لیے ہمارے اساتذہ, ہمارے پیرنٹس, ہمارے معاشرہ اور حکومت کو ذمہ داری نبھانے کی ضرورت ہے. اسی حوالے سے مجھے اجازت دیجیے, زندگی رہی تو کل پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.